बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर टुडे, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, हर साल 3 दिसंबर को खुसूसी अफराद से मुताल्लिक़ जो है वो आलमी दिन मनाया जाता है। मकसद यही होता है कि इनको बेहतर तौर पे ट्रीट किया जा सके, इनकी नौकरियों के अंदर स्पेस दी जा सके और माशरे का एक फ़ाल रुकन जो है खुसूसी अफराद जो है उन्हें बनाया जा सके। उमूमन ये होता है कि इसके बारे में जो इस्तिलाह खुसूसी अफराद के हवाले से है वो ज़्यादातर उन लोगों की है जो कि पैदाइशी तौर पे हैं। लेकिन दुनिया में एक ख़ित्ता ऐसा है जिसे मकबूजा कश्मीर कहा जाता है, जहाँ पे लोग पैदाइशी तौर पे तो नॉर्मल पैदा हुए, लेकिन बाद में हिंदुस्तानी अफवाज की फाशिज़म, उनके टॉर्चर के नतीजे में वो अफराद पूरी ज़िंदगी माजूरी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। अगर हम पैलेट गन्स के विक्टिम्स के हवाले से बात करें तो 3000 से ज़ायद ऐसे लोग हैं जो पैलेट गन्स के विक्टिम्स बन चुके हैं, जिनमें औरतें और बच्चे और बिलखुसूस 19 माह की हिबा छोटी बच्ची जो है वो भी इसके अंदर शामिल है, जिसका कोई कसूर नहीं है। उसका कसूर सिर्फ यह है कि वो कश्मीरी है, वो मुसलमान है। उसके ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया जिसे जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इससे पहले ये फ़लस्तीन में इजरायली फ़ौज इस्तेमाल कर चुकी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि 200 से ज़ायद वो अफराद हैं जिनकी बिनाई इन पैलेट गन से जा चुकी है। इसी तरीके से जो हिरासत के दौरान तशद्दुद किया जाता है कश्मीरियों के ऊपर, उनमें जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें एक तरीका ये भी है। एक शख्स है नज़ीर अहमद शेख। नज़ीर अहमद शेख की जो कहानी है कि इसकी दोनों टांगें बिल्कुल सही थीं, इसकी दोनों टांगें, उसके ऊपर रूलर फेरा गया और उन दोनों टांगें काट दी गईं, और उसके बाद इस पर गर्म पानी डाला गया, इसे गर्म सुराखें लगाई गईं। जब ये बिल्कुल नीम मुर्दा हालत में पहुंच चुका तो इसे अस्पताल के बाहर इंडियन फौज फेंक कर चली गई। ऐसी बेशुमार दास्तानें हैं जिनके ऊपर इस तरह का तशद्दुद जुल्म किया जाता है और उन्हें माजूरी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। और कश्मीरी जो माजूर, स्पेशली माजूर अफराद हैं, उन्होंने इस दिन को यौम स्याह के तौर पर श्रीनगर में भी मनाया, जम्मू में भी मनाया, और ये बताया दुनिया को कि दुनिया उनके हवाले से कोई एक्शन नहीं ले रही। इस पर यकीनन रिपोर्ट्स भी हैं, जो है इसके मुतालिक UNHCR की रिपोर्ट और इसके अलावा दूसरी रिपोर्ट जो हैं वो भी आ चुकी हैं, जिसमें काफ़ी होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं इस हवाले से। एक रिपोर्ट OHCHR की रिपोर्ट आई है, कश्मीर रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि 1300 से ज़ायद लोग जो हैं वो ब्लाइंड हो चुके हैं इस हवाले से। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आई है, लूजिंग साइट इन कश्मीर, द इम्पैक्ट ऑफ पैलेट फायरिंग शॉट गन्स। इस पर ज़रा बात करेंगे, किस कदर सूरत हाल मखदूश हो गई है, इन अफराद के लिए ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, और वो लोग जो अपने घर के वाहिद कफ़ील थे उनके ऊपर जब इस तरह की उफ्ताद पड़ी है तो उनके हवाले से क्या सूरत हाल गई है। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया है, तारुफ़ करवा देते हैं। आज हमारा साथ दे रहे हैं जनाब फैज़ नक्शबंदी साहब, नामवर तजियाकार हैं, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। अब्दुल हमीद लोन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, कश्मीरी रहनुमा हैं, हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर फ़राह नाज़ साहिबा नामवर तजियाकार हैं, इंटरनेशनल अमूर के ऊपर महारत रखती हैं। सैयद आरिफ बहार साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आज़ाद कश्मीर से आपका ताल्लुक़ है। आप चारों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में ताकत का वहशियाना इस्तेमाल, पैलेट गन्स के इस्तेमाल और जुल्म तशद्दुद से माजूर कश्मीरियों ने खुसूसी अफराद के आलमी दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में मुजाहरा किया गया, जिसमें खुसूसी अफराद समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मकबूजा इलाके में काबिज भारतीय फौज के मजालिम से पर्दा उठाते हुए जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन, घर घर तलाशी और जगह जगह बनी गैर कानूनी चौकियों पर गिरफ्तार नौजवानों को बिजली के झटके, टांगों के पट्टों को लकड़ी के रोलर से कुचलना, गर्म चीज़ों से जलाना और तफ्तीशी मराकज़ में उल्टा लटका कर उम्र भर के लिए अपाहज बनाया जा रहा है। ऐसे वाक़यात रुकने की बजाय बढ़ रहे हैं। माओं की गोद में पड़े कमसिन बच्चों से लेकर बूढ़ों तक 25,000 से जायद कश्मीरी भारतीय फौज के हाथों ममनुआ पैलेट गन्स की बर्बरियत का निशाना बन चुके हैं। दर्जनों शहीद हो गए और बेशतर कुव्वत विसारत से महरूम होकर माजूरी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। 2018 में जिला शुपिया में 19 माह की हिबा को पैलेट गन्स का निशाना बनाना जुल्म की बदतरीन मिसाल है।
खिलौना नुमा बम तो कभी बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल। भारतीय फौज की जानिब से निहत्ते मजलूम और पुरअमन कश्मीरियों में मौत बांटी जा रही है। दिन हमने यहाँ से एक पुरअमन एहतजाज निकाला था जो हमें ईदगाह तक जाना था। फिर जब हम सदपुर के आगे जाना था तो वहाँ पर हम CRP और कश्मीर पुलिस ने हमें अंधाधुंध गोलियाँ और पैलेट लगा दिए। जो जिंदा हैं उन्हें माजूरी की जिंदगी में धकेला जा रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीमें भी कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले भारतीय मजालिम पर चश्मकुशा रिपोर्ट्स जारी कर चुकी हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत के गैर इंसानी इक़दाम का फौरी नोटिस ले। रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की, फैज़ नक्शबंदी साहब, मैं इसमें आपको शामिल करना चाहूँगी। फरमाइएगा कि ये दिन तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है माजूर अफराद के लिए, बिलखुसूस कश्मीरी माजूर अफराद इस दिन को यौम सयाह क्यों मनाते हैं? ये वर्ल्ड डिसेबल्ड डे ये दुनिया में इसलिए मनाया जाता है कि जो डिसेबल्ड है उनके लिए जो दुनिया है या कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, क्या उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो प्रिजर्व्ड हैं या नहीं हैं। अगर हम लेते हैं मिसाल भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर की, वहाँ जिस तरह आपने पहले फरमाया, न सिर्फ माजूर अफराद बल्कि जो ठीक ठाक थे, हेल्दी थे, उनको माजूर बनाया गया। पैलेट गन्स का बेतहाशा इस्तेमाल हुआ। और अगर आप मेडिकल रिपोर्ट्स देखेंगे, मेडिकल रिपोर्ट्स कहती हैं कि शॉट गन्स, दिस पैलेट गन्स वर फायर्ड अबव द एब्डोमेन। वो टांगों पे भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने एब्डोमेन से ऊपर मींस वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी। और कानून ये है कि अगर वाइटल पार्ट हिट किया जाए दैट शोज इंटेंशन टू किल। अच्छा, इसी तरह आप देखिए मोर देन 1000 जो जिनको परमानेंट डिसेबलमेंट हुई है ड्यू टू द पैलेट गन्स, और वो तमाम जब तक कि वो ज़िंदा है तब तक वो इस दुनिया को जो उन्होंने देखा था वो नहीं है। जैसे हमारी वो एक बच्ची थी, उसने खिड़की से जूं ही सर बाहर निकाला, मैट्रिक में पढ़ती थी, उन्होंने फायर उस पर आँखों पे लगाया पैलेट गन, वो गई। फिर जब वो स्कूल किसी के साथ गई, उसने कहा मुझे अपना क्लासरूम दिखाएं जहाँ मैं पढ़ती थी। उसने कहा ये वो दरवाज़ा है जहाँ से हम एंटर होती थी। लेकिन जब तक वो ज़िंदा है इसने इस दुनिया को मुस्तकिल माजूर आ गई। ये टॉर्चर में आता है, सीरियस टॉर्चर। अब आप देख लीजिएगा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 5 ये कहता है नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। यही चीज़ ICCPR इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आर्टिकल 7 सेम यही आर्टिकल दोहराता दोबारा कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत इसको मैसिवली इसने यूज़ किया पैलेट गन्स। और जब मेथड्स ऑफ टॉर्चर एम्प्लॉयड इन द टॉर्चर सेल्स वो क्या है, रोलर चलाना, लिम्स काटना, जिंदा लोगों को आप तस्वर ही नहीं कर सकते, हॉट बॉइलिंग वाटर और फिर चिलीज डालना, ये कॉमन फैक्टर है, गोश्त उतारना। तो लेकिन ये तमाम बैंड है। और अगर मैं आपको ये बताऊं, ये बहुत ज़रूरी है, जो कैट है कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर यूनाइटेड नेशन का, ये ट्रीटी बॉडीज़ 9 है, इनमें वन ऑफ द मोस्ट कन्वेंशन जो है दैट इज़ कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। इंडिया ने इसको सिर्फ रेटिफाई किया, ये नहीं ये सिग्नेचर किया, रेटिफाई नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको फिर अकाउंटेबल होना चाहिए। आप देखें उसके कंपैरिजन में पाकिस्तान ने सिग्नेचर भी किया, रेटिफाई भी किया। ऐसा कोई पाकिस्तान काम नहीं कर रहा। ठीक, कन्वेंशन पॉइंट आपका आ गया। मैं इसमें डॉक्टर साहिबा आपको शामिल करूंगा। डॉक्टर फरहान नाज साहिबा, फरमाइएगा किस कदर हीनियस क्राइम्स हैं जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने कमिट किए हैं
اور انٹرنیشنلی جس طرح کی آواز بننا چاہیے تھا ان معذور افراد کے لیے جو پیدا تو نارمل ہوئے لیکن بعد میں معذوری ان کو برداشت کرنا پڑ رہی ہے، کیا وہ آواز ان کے لیے بنی؟ سب سے پہلی بات کہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی نے یا کسی بھی فورم نے اس پہ آواز اٹھائی؟ تو یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ 1990 سے چل رہا ہے کہ جو انڈین فورسز ہے وہ بڑے ٹارگیٹلی نہتے کشمیریوں کو ایک ڈسیبلٹی فورم کے تحت لے کے جانا چاہ رہے ہیں. جس طریقے سے میرے فیلو پینلسٹ نے کہا کہ ان کے جو پرٹیکولر ان کے جو ڈیزائنز ہے کہ کس طریقے سے ان کو ڈسیبل کرایا جائے. تو یہی ایک ایشو 1994 سے لے کے یہ چل رہا ہے کہ رینل ایشوز بہت زیادہ کشمیریوں میں آ رہی ہے. اور وہ ایشوز ابھی جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ میڈیا کا ایکسیس نہیں ہے، جرنلزم بہت کمزور پائی جاتی ہے کیونکہ ایکسیسیبلٹی کا بہت بڑا فقدان پایا جاتا ہے. تو بہت چند کیسز ہیں جو دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن جو کیسز دنیا کے سامنے آ رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ ٹیکٹکس جو استعمال کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ کشمیریوں کو یا تو ڈسیبل کرا دیا جائے یا ان کی آبادی کو کچلا جائے یا ان کو مار دیا جائے. یہی ایک میجر جو کہتے ہیں ایک نظام ہے جس کے تحت انڈین فورسز اپنا کام چلا رہے ہیں. ناؤ دی تھنگ از کہ کیا اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے آواز اٹھائی ہے؟ سب سے پہلی چیز، کس کو پتا ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، جہاں پہ ان کے ساتھ گوانتانمو بے سے بھی زیادہ برا سلوک کیا جا رہا ہے. حالانکہ جب گوانتانمو بے میں جو بھی مجرم پایا جاتا ہے اس نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے، لیکن یہ تو ایک اوپن پرزن ہے، ایک اوپن گوانتانمو بے سے برتر وہ جو کہتے ہیں جگہ ہے ہم جہاں اکثر پہ بات کشمیریوں سنتے کو. ہیں، ابو غریب کی بات سنتے ہیں، گوانتانامو کی بات سنتے ہیں، لیکن جو اصل جیل ہے اس کے اوپر بہت کم بات کی جاتی ہے. جی، بات اس لیے نہیں کی جاتی کیونکہ دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے. کس کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ ڈسیبلٹی کی باتیں کرتے ہیں، لوگ ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس لانے کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو پیدائشی معذور ہوتے ہیں یا وہ کسی وجہ سے معذور بن جاتے ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے تاکہ وہ نارمل زندگی گزار سکے. لیکن یہاں پہ کشمیری جو نارمل بچہ بچی یا جوان یا جو بھی ایج بریکٹ میں ہوتے ہیں ان کو کیسے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے پرٹیکولر جو آرگنز ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بڑے ڈیزائن کے تھرو. اس طریقے سے یا تو ان کی بینائی ان سے لی جا رہی ہے یا ان کے رینل ایشوز کریٹ کیے جا رہے ہیں. سو یہ سب بائی ڈیزائن ہے، یہ اسٹریٹجک پلان کا حصہ ہے کہ کشمیریوں کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ کچھ نہ کر سکے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ کہ ان کی آوازوں کو دبایا جائے. جیسے میڈیا کی وہاں پہ آزادی بہت کنٹرولڈ ہے، اس کی وجہ سے کسی کو کچھ نہیں پتا چلتا ہے. جو چند آوازیں نکلتی ہے، پاکستان ہمیشہ یہ آوازیں اٹھاتا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، لیکن وہ کب تک کرے گا؟ انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل فورمز جب تک اس ایشو کو نہیں اجاگر کریں گے اس کے لیے کچھ مسئلے کا حل نکل ہی نہیں سکتا. صحیح پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں اس میں آپ کو شامل کروں گا. عارف بہار صاحب فرمائیے گا، یہ اگر پیٹرن دیکھیں جس طرح پیلٹ گن کا استعمال ہوا اور فیض نقشبندی صاحب نے درست پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اپر باڈی کو نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ مستقل معذوری ہو جائے. اسی طریقے سے اگر باقی صورتحال دیکھا جائے جس طرح سے شدید مار پیٹ کرنا، ٹانگوں پر رولر پھیرنا، بجلی کے جھٹکے دینا، جسم کو جلانا، سگریٹ پہ جسم پہ لگانا، ناخن کھینچنا، جسم پر کٹ لگانا، بھرنا کرنا، الٹا لٹکانا، یہ ساری چیزیں آپ کو سسٹمیٹک لگتی ہیں؟ کیونکہ اس میں میجورٹی اگر دیکھا جائے 80% سے زیادہ وہ یوتھ کو انوالو کرتے ہیں. از اٹ اے سسٹمیٹک منظم طریقے سے کیا جا رہا ہے سب کچھ؟ بالکل جی، یہ تو ایک پرانی بات ہے اور مسلمہ بات ہے کہ بھارت کو ہمیشہ سے کشمیر کی زمین سے دلچسپی رہی ہے، اس کو کشمیریوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی. وہ یہی چاہتا ہے کہ کشمیر کی جو زمین ہے وہ خالی ہو جائے، کشمیریوں سے خالی ہو جائے، کیونکہ کشمیری جو ہے وہ ایک مزاحمت کا ایک استعارہ ہے اور نسل در نسل مزاحمت کرتا چلا آ رہا ہے. وہ بھارت کے قبضے کے آگے، بھارت کی ہیجمنی کے آگے، بھارت کے مقاصد اور مفادات کے آگے وہ پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہے. اور آج سے نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے. گزشتہ تمام جو دہائیاں ہیں، 7 دہائیاں، اس میں وہ کھڑا رہا ہے. تو اب ان کے پاس اس کا آخری چارہ کار جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ کشمیر کی زمین کشمیر کے لوگوں سے خالی ہو جائے. اور اس کے لیے وہ مختلف ہتھ کنڈے، مختلف حربے استعمال کرتا چلا آ رہا ہے. اور یہ جو معذوری ہے یہ صرف جسمانی معذوری نہیں ہے، کشمیر کے لوگوں کو ذہنی طور پر بھی معذور کرتا رہا ہے. اور آج کی کہانی نہیں ہے. میری جو 2 حریت رہنما یہاں بیٹھے ہیں انڈورس کریں گے کہ 70 کی دہائی میں ایک بہت بڑا کریکٹر تھا، ایک پاکستان نواز کارکن تھا، غلام محمد بلّہ بارہمولہ کا. اس کو ٹارچر کر کے انہوں نے اتنا ذہنی مریض اور پاگل بنا دیا کہ وہ وہاں کی سڑکوں اور گلیوں میں پھر پاکستان کرتا پھرتا تھا. تو یہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے.
اور اب تو 1990 کے بعد ظاہر ہے تحریک نے ایک نیا رخ اختیار کیا، تو پھر ان کو دبانے اور کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال جو ہے اس کو انہوں نے ایک بالکل ایک ہتھیار کے طور پر، ایک اسلوب کے طور پر، ایک رواج کے طور پر اپنایا، اور جس کے نتیجے میں یہ جو المیے آج ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں، جو آج دکھتے ہیں ہمیں، یہ المیے پھر جنم لینا شروع ہو گئی۔ اور اب بھارت ہمہ جہتی انداز سے کشمیر کے لوگوں کو زخم دے رہا ہے، ان کو مجروح کر رہا ہے، اور جس میں اس کا ایک ہتھیار جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ طاقت کا استعمال کیا جائے۔ پھر جو منشیات کو وہاں فروغ دیا جا رہا ہے، وہاں ذہنی مریضوں کی ایک پوری نسل تیار کی جا رہی ہے، ایک کھیپ تیار کی جا رہی ہے، تاکہ وہ لوگ اپنے دنیا سے، اپنے مسائل سے اور اپنے اوپر پڑنے والی جو افتاد ہے اس سے وہ بیگانہ ہو جائیں اور وہ مزاحمت ترک کر دیں۔ تو کسی معاشرے کا آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں اس میں کوئکلی آپ کو شامل کروں گا۔ عبدالحمید لون صاحب فرمائیے گا اس کا، کیونکہ میکسیمم کیسز وہ ہیں جو کہ گھر کے کفیل تھے، ان کو زندگی کے لیے معذور کر دیا گیا، وہ کمانے جگہ بھی نہیں رہے، گھر میں ان کی معاشی جو حالت ہے مقبوضہ کشمیر کی آلریڈی بہت ہی مخدوش ہے، اس کا اس کی نفسیات پہ کتنا اثر پڑتا ہوگا پوری فیملی کی؟ پہلے جب ہم بات کریں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر سے لے کے پوری دنیا تک معذور افراد کے تحفظ کی بات کی جاتی ہے، بلکہ پچھلی دفعہ انٹونیو گوٹریس نے بھی اس چیز کا برملا اظہار کیا۔ اور کشمیر میں جب ہم دیکھتے ہیں وہاں پر لیسنز جاری ہے بھارتی فورسز کو کہ وہ کچھ بھی کریں، اور جہاں وہ اتنے وحشیانہ ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں، وہیں لوگوں کو جو صحت مند ہوتے ہیں، میڈیکلی فٹ ہوتے ہیں، ان کو معذور کیا جاتا ہے۔ اور کتنے خاندانوں پہ اس کا اثر پڑا یہ وہی لوگ جانتے ہیں، جہاں کوئی اکلوتا جس کا اولاد تھا اس کو اپاہج کیا گیا، اس کو نابینا کیا گیا، اور اسی طرح سے بے شمار وہاں کہانیاں ہیں جہاں کشمیریوں کو جو ہے نا بڑا متاثر کیا گیا ہے۔ دیکھیں ہندوستانی فورسز پچھلے 30 سے 35 سال جو یہ 1989 سے لے کے آج تک، ایک رپورٹ کے مطابق 4000 سے زیادہ لوگ ہیں یہ جو معذور کر دیے گئے ہیں۔ بہت بڑا نمبر ہے، بالکل بہت بڑا نمبر ہے۔ اور اس میں جس طرح سے آپ نے بات کی کہ حقوق البشر کی تنظیموں نے اپنی رپورٹس کے اندر ان چیزوں کو زائل کیا، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی ایک رپورٹ کا اجرا کیا جہاں پیلٹ گن کے حوالے سے، تو وہیں لیتھل ویپنز کا وہاں خوب استعمال ہوتا ہے۔ وہاں پر اگر آپ دیکھیں ٹارچر سیلز کے اندر جو تعذیب خانے ہیں، نوجوانوں کو، بچیوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، انہیں اپاہج کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بات کنفرم کیجیے گا کہ وہاں پہ لاؤڈ سپیکرز لگا کے ان کی جو آوازیں ہیں وہ گاؤں اور دیہات تک پہنچائی جاتی ہیں تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ فیئر میں مبتلا ہو سکیں، ایسا بھی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور بھارتی فورسز اس وقت انجوائے کرتے ہیں کہ ہم ان کو ٹارچر کرتے ہیں، ان کے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر بھی ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کے بجلی کے جھٹکے دیے جاتے ہیں۔ سکھ مینٹیلٹی ہے، بالکل اس طرح کی جو ہے نا وہ ان کی مینٹلٹی ہے۔ تو وہیں مائنز کے ذریعے بھی بہت سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اچھا یہ جو بابی ٹریپس ہیں، کھلونا بام جو ہیں، یا پاوا شیل ہے، یا آنسو گیس ہے، یا پیلٹ وکٹم ہے، جو پیلٹ گنز ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں یہ کشمیری اس وقت، اور آج جب ہم ان کا دن بھی مناتے تو وہیں بین الاقوامی برادری ہندوستان کو روکنے میں بری طرح سے ناکام رہی ہے۔ ہندوستان کا احتساب نہیں ہوا ہے، ہندوستان کو کسی جگہ جواب دہ نہیں ٹھہرایا گیا ہے، جہاں بے شمار لوگ اس وقت بھی متاثر ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں، جو قدرتی طور پہ معذور لوگ ہیں ان میں سینکڑوں لوگوں کو بھارتی فورسز نے قتل کیا ہے، جو ذہنی ڈپریشن کا شکار تھے یا معذور تھے، ان کو گولیاں مار دی گئی۔ یہ بھی ایک المیہ ہے جو قدرتی طور پہ آپ نے بات کی کہ پیدائشی کوئی پیدا ہوتا ہے اپنا معذور، ان کو بھی نہیں بخشا گیا۔ تو اتنی درندہ صفت، اتنی جو ہے نا وہ شیطانیت آزمائی گئی ہے، تو یہ آئے روز کشمیریوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان خاندانوں کو کفالت کی ضرورت ہے، بین الاقوامی برادری اس چیز کا نوٹس لے۔ یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیومن رائٹس کمیشن کی جو 2 رپورٹس بھی آئی ہیں وہ بھی چشم کشا ہے۔ یہ ساری چیزیں تاہم ان لوگوں کو آج تک فیسلٹیٹ نہیں کیا گیا، ان کے علاج معالجے پہ یا جو ہے نا وہ کفالت کے کسی بھی طریقے سے۔ پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب ہمیں بڑھنا ہے۔ دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے لینڈ گریبنگ کے نت نئے طریقے جو ہیں وہ ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے اندر دریافت کیے ہیں۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کس طرح سے کالونیز وہاں پہ بنانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے۔ اب یہ ہوا ہے کہ جو سری نگر رنگ روڈ ہے اور جو اس کے ملحقہ علاقے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سیٹلائٹ ٹاؤنز کے نام کے اوپر رہائشی بستیاں اب وہ بنائی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ زمینیں جو کہ آرچرڈ ہیں، ایپل کے آرچرڈز ہیں، ایپل کے باغات ہیں،
ان کے اندر سے زبردستی ٹرین کو گزارا جا رہا ہے، اور وہ جو آرچرڈ جو کہ مقبوضہ کشمیر کی معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، یعنی 35 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے منسلک ہیں، 23% پاپولیشن اس سے منسلک ہے جو کہ ہارٹی کلچر جس کو کہا جاتا ہے، وہاں صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ان کی زمینیں اس کے اوپر ریلوے ٹریکس بچھائے جا رہے ہیں اور کالونیز بنائی جا رہی ہیں، اور کشمیری بہت زیادہ پریشان ہیں اس حوالے سے کہ اب وہ جائیں اور جائیں کہاں۔ اس حوالے سے ایک شاٹ ہے ایک ایسے کسان کی جو بہت پریشان ہے اس حوالے سے، وہ کیا کہتا ہے پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ ہم قریباً یہاں پہ 80% لوگ ایجوکیٹڈ ہے، نو ڈاؤٹ ہمارے پاس امپلائمنٹ تو ہے ہی نہیں، روزگار ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہمارے پاس بے روزگاری چاروں طرف ہے۔ اب روزگار ہم کس چیز سے کما رہے ہیں؟ وہ اسی ہارٹیکلچر لینڈ سے۔ اب جب ہماری یہی ہارٹیکلچر والی لینڈ ہی لی جا رہی ہے کس چیز کے لیے؟ ریلوے پروجیکٹ کے لیے، تو آپ ہمیں بتائیے ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ جی فیض نقشبندی صاحب، آپ کو اس میں بھی شامل کروں گا۔ ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن؟ پہلے انہوں نے 42 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ ڈومیسائل ایشو کیے، پھر انہوں نے غیر جو انڈینز ہیں ان کو لا کے آباد کرنا شروع کر دیا، اب یہ زمینوں والا معاملہ، سیٹلائٹ ٹاؤنز بنانا، اس کے ساتھ ساتھ ریلوے ٹریکس جو ٹوین ٹریکس جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، کتنا منظم طریقے سے ہندوستان جو ہے وہ کشمیریوں سے زمین لے رہا ہے۔ وہ کشمیری ایک ایکسپرٹ کہہ رہا تھا 2035 میں ہمارے پاس کوئی زمین نہیں رہے گی۔ ایبسلیوٹلی، شکریہ۔ دیکھیے، اس سے پہلے میں تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ابھی کوشچن کیا تھا کہ انڈین ایٹراسٹیز ویدر دے آر سسٹمیٹک۔ 100% they are systematic. How? Once laws are framed, the violations become systematic. کیونکہ یہ پارلیمنٹ، یہ گورنمنٹ کا انٹینشن ہے to indulge in the human right violations. That is why they enact the laws. ٹھیک ہے، Contrary to the اب اس سے اس کو لنک کر دیں ذرا کہ میں وہی کہہ رہا ہوں۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وائلیشنس، once they are systematic, it is called state-sponsored terrorism. What is the terrorism? To terrorize the people. چاہے آپ اس کو پھر لینڈ گریبنگ، آپ دیکھیے ڈومیسائل لا اٹ واز چینجڈ۔ اب انہوں نے لا ایسا بنایا ہے کہ ودن 24 hours you have to issue the domicile certificate at the doorstep. وہ اس کے پیچھے کیا ہے مقصد؟ مین لینڈ انڈیا سے ہندو ہے، ان کو وہاں سے لا کے ہمارے ہوم لینڈ میں آباد کریں گے۔ جب 370 ختم ہوا، آرٹیکل 370، اس کے بعد انڈیا نے 114 لاز انفورس کیے ویزاویز کشمیر، 30 اکتوبر 2019 اس میں ری آرگنائزیشن ایکٹ۔ جی، اس میں انہوں نے یہ اتھورائز بھی کیا آرمی کو کہ اگر آرمی کوئی علاقہ لینا چاہے، جسٹ ڈکلیئر دی ایریا ایز اسٹریٹجک اینڈ گریب اٹ، لے سکتی ہے، لے سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے یہ فرمایا جیسے میڈیا پالیسی، ابھی آپ کے پاس ابھی 2020 کی جو میڈیا پالیسی، اٹ واز چینجڈ۔ ناؤ if the government considers any content against the government, it can result in the closure of the media ٹھیک ہے۔ اب house. تھوڑا لینڈ پہ آ جاتے ہیں، کشمیری کدھر جائیں گے؟ ان کا تو ایک ہی، آپ دیکھیے یہ جو آپ لینڈ کہہ رہے ہیں، اس کے لیے لاز بنائے گئے ہیں، they can forcibly take these the land. اچھا، اب انہوں نے 35 لاکھ لوگوں کا جو معاشی ہے، اکنامکس ہے، وہ اس پہ منحصر ہے۔ اب یہ پورا جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے وہ بھی نہیں دے رہے، ہاں جی، اور جو ایپل آرچرڈس ہیں اور جو دوسرے کسان اس پہ جو ہارویسٹنگ کرتے ہیں، یہ اس پہ سبزیاں وغیرہ لگاتے ہیں، وہ بھی اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یعنی فورس مارکیٹ ویلیو کے حوالے سے بات کی تو میں ایگزیکٹ نمبر بھی بتا دیتا ہوں۔ 45 لاکھ کی وہاں پہ ایک کنال ہے انڈین روپیز کے اندر، جو انہوں نے اماؤنٹ پے کی ہے، جبکہ جو مارکیٹ پرائس ہے اس کی وہ 1 کروڑ ہے۔ 1 کروڑ ہے، اس کی 1 کروڑ ویلیو ہے، لیکن آدھے سے بھی کم۔ اور جب کہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر 1 کروڑ ہے اس کو 1.5 کروڑ 1.25 کروڑ دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو کشمیریوں کا خدشہ ہے کہ 2035 تک ہمارے پاس کوئی زمین نہیں رہے گی، وہ خدشہ درست ہے؟ 100%۔ آپ دیکھیں نا، جب انہوں نے آرمی کو
یہ اختیار دیا کہ جسٹ دے ہیو ٹو ڈکلیئر دا لینڈ از اسٹریٹجک. وہ گریب کر سکتے ہیں, ٹیک اوور کر سکتے ہیں, کتنا بھی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں جی بڑگام ایریا میں بھارتی افواج نے اسی طرح لینڈ گریب کیا اور اس کے اوپر وہ کالونیز بھی بنائی. ٹھیک ہے, عارف بہار صاحب میں آپ کو اس میں شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ باغات ہی کیوں, ایسی لینڈ جو فرٹائل ہے, جس کے اوپر ان کی زندگی, ان کی معاش جو ہے وہ منحصر ہے, وہ ہی کیوں؟ اس میں بنیادی طور پر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بھارتی قیادت کا یا بھارتیوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ کشمیر میں اسرائیل ماڈل لاگو کرنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں 1927 کے زمانے میں تو سب سے پہلے جو آباد کار تھے, جو باہر سے آنے والے تھے, انہوں نے فلسطینیوں کے باغات کو ہی خریدنا شروع کر دیا تھا, وہی چھیننا شروع کر دیے تھے. تو بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی ذہنیت ہے اور اسی انداز سے کام کر رہی ہے, اسی نقش قدم پہ چل رہی ہے, اسی نقش کفے پات پہ چل رہی ہے. اور کشمیر کو وہ ایک اپنی ایک کالونی بھی بنانا چاہتے ہیں اور اس کے تشخص کو, اس کی تہذیب کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور وہاں آبادی کا انخلا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بہت بڑا انسانی المیہ ہے جو کشمیر کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے. لیکن المیہ اور افسوس یہ ہے کہ دنیا کو اس کا احساس نہیں ہے. دنیا تو کیا ہے کہ جو کشمیر کے ہمدرد ہیں دنیا میں, ان کو بھی اس کا پوری طرح احساس اور ادراک نہیں ہے, اور کوئی آواز اس حوالے سے منظم انداز سے نہیں اٹھ رہی کہ ایک بہت بڑا طوفان ہے کہ جو سامنے امڑتا ہوا چلا آ رہا ہے اور وہ بھارت کے ذہنوں میں موجود ہے, پوری حکمت عملی موجود ہے اس کی, اور اب وہ رفتہ رفتہ اس پہ عمل درآمد کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ وہ جو ہتھ کنڈے اس دور میں اختیار کیے گئے تھے فلسطینیوں کے خلاف, بالکل وہی پالیسی یہاں آج چونکہ ابتدا ہے اس سارے عمل کی, تو آج ہمیں وہ ابتدائی سٹیپس لیتے ہوئے بھارت کے لوگ, بھارت کی ریاست نظر آ رہی ہے. لیکن اس سے آگے جو ہے وہ بہت خوفناک قسم کا ایک طوفان ہے کہ جو اس پورے خطے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خطرے کی بنیاد ہے, خطرے کی ایک گھنٹی اور ایک علامت ہے. تو یہ ایک ذہنیت ہے بھارت کی جس پر وہ بتدریج عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک, عبدالحمید لون صاحب, ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر جو چینجز لائی جا رہی ہیں, سیٹلائٹ کالونیز بنائی جا رہی ہیں, باقی جو ریلویز وغیرہ اس کے ٹریک بچھائے جا رہے ہیں, اس پہ جو بھارت نواز جماعتیں ہیں وہاں مقبوضہ کشمیر کی, PDP ہے, اس میں محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی جو ہے وہ بھی اس پہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے, نیشنل کانفرنس جو ہے وہ بھی اس کے حوالے سے بات کر رہی ہے. تو جو کسان ہے وہ کس سے اپنا مدعا اٹھائے؟ وہ تو عمر عبداللہ سے بات کریں. کیا عمر عبداللہ کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ اس طرح کے جو بڑے کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں جو کہ انڈیا سے امپورٹ کیے جا رہے ہیں ان کو روک سکے؟ دیکھیں یاسر رحمان صاحب, بھارت جو بھی یہ منصوبے لے کے آیا ہے, کشمیریوں کی معاشی جو صورتحال ہے ابتر ہو گئی ہے. 5 اگست 2019 کے بعد بہت سارے ایسے اقدامات اٹھائے گئے تاکہ کشمیریوں کو مکمل طور پہ مفلس کیا جائے, مفلوج کیا جائے. اب جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ عمر عبداللہ یا اس کی کابینہ ان مسائل کو حل کرے گی, دیکھیں پہلی بات یہ کہ جو لیجسلیٹو اسمبلی یا نام نہاد جموں کشمیر کی, وہ تو پاور لیس ہے, اس کے پاس تو کچھ اختیار ہی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ کشمیر ایک ایگریکلچر لینڈ ہے اور لوگوں کا جو روزگار ہے وہ اسی سے, ایگریکلچر سے وابستہ ہے. سیب کے باغات ہیں وہاں, دان کے کھیت ہیں, چاول کے کھیت ہیں, یا اسی طرح سے ڈرائی فروٹس ہیں, فریش فروٹس کے حوالے سے بھی, اور زعفران کا جو وہاں بڑا کاروبار ہے, اور لاکھوں لوگوں کا روزگار اس پہ چلتا ہے, اور ان کی روزی روٹی جو ہے نا اسی سے میسر ہے. تو وہی ہندوستان نے جو یہ رنگ روڈ کے حوالے سے بات کی ہے, اور جہاں 5000 کنال اس سے پہلے لی گئی ہیں کالونیز کے لیے, رنگ روڈ کے لیے, بالکل, تو اس میں جو کاشتکار لوگ ہیں جن کی زرعی اراضی اس میں آ جاتی ہے, یا جو ایگریکلچر لینڈ اس میں آ جاتا ہے جس میں لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے, تو ان کو پہلے تو جس طرح سے آپ نے بات کی کہ مولی کے دام خریدا گیا, اب ان کا روزگار بھی اسی سے وابستہ ہے, اور ان کو مکمل طور پہ جو ہے نا وہ ختم کیا جا رہا ہے, ان کی معیشت جو ہے نا انہیں مفلس کیا جا رہا ہے تاکہ اٹھ کھڑے نہ ہو جائیں. یہ ایک منصوبہ بند سازش ہے. اس سے پہلے ہی آلریڈی کشمیر کے اندر سڑکوں یا جو شاہراہوں کا منصوبہ تھا, لوگ اس سے پریشان تھے, جنگلات کی کٹائی ہوئی ہے, اب موسم کی تبدیلی بھی اسی وجہ سے وہاں ہو رہی ہے, بارشیں نہیں ہو رہی ہے, بے وقت بارشیں ہو رہی ہے. تو یہ سارے منصوبے جو ہے ہندوستان ایک منظم طریقے سے کشمیر میں لاگو کر رہا ہے تاکہ کشمیریوں کو تنگ کیا جائے, انہیں تحریک آزادی سے دستبردار کیا جائے, انہیں اندھیروں میں دھکیل دیا جائے. تو وہیں جب بات کرتے ہیں کہ ہم
اسٹیٹس کو واپس لاتے ہیں, ہم وہاں پر جو اس طرح کے منصوبے ہیں ان پہ روک لگائیں گے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو نام نہاد لیجسلیٹو اسمبلی ہے وہ کچھ کر سکتی ہے. لوگوں نے اٹھ کھڑے ہونا ہوگا, لوگ اس کے خلاف جدوجہد کریں تب جا کے وہ جیت میں آپ سکتے کو ہیں. اس میں شامل کروں گا. فرمائیے گا کہ یہ جو ریلوے ٹریکس بچھائے جا رہے ہیں, یہ جو سیٹلائٹ کالونیز بنائی جا رہی ہیں, کشمیریوں کے باغات سے ان کو بے دخل کر کے, ان کے گھروں سے, ان کی معیشت سے ان کو بے دخل کر کے, یہ کس کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ کشمیریوں کے پاس تو اتنی پرچیزنگ پاور ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا اس طرح کے مہنگے جو سیٹلائٹ ٹاؤنز ہیں وہاں پہ پلاٹس خریدیں گے یا وہاں پہ مکان بنا سکیں. کس کے لیے بنایا جا رہا ہے یہ؟ جی بہت اچھا سوال آیا آپ کا. لیکن سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A ریووک کیا, وہ کیوں کیا؟ وہ اسی لیے کیا کہ اب ہم جو بات کرتے ہیں کہ کیا کشمیری جو ان کی اسمبلی ہے یا عمر صاحب کچھ کر سکتے ہیں, انفارچونیٹلی وہ تمام چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے بیکاز آف آل دیز 2 ریووکیشنز جو ہو چکی ہے. تو انڈیا کے جو بھی جیسچرز ہے, جو بھی ایکشنز ہے, وہ ایک اسٹریٹجک چال کے تحت ہو رہے ہیں اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہے. اب یہ بات کہ کیا وہ جب وہ باغات ہے, کیونکہ کشمیر ہر علاقے میں جہاں پہ کانفلکٹ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علاقہ آفر کیا کر رہا ہے. تو کشمیر کوئی انڈسٹریلائز زون نہیں ہے, کشمیر ایک ایگریکلچر ایریا ہے جہاں پہ پھل اور یہی چیزیں وہ آفر کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے قبضہ تو ان چیزوں پہ ہوا. اس سے پہلے کی چیز جو تھی کشمیریوں کی آوازوں کو بند کر دیا گیا. پھر اس کے بعد جو قبضہ مافیا ہے وہ وہاں پہ پہنچا اور انہوں نے ان کے باغات اور ان چیزوں کو لینا شروع کر دیا. دین تھرڈ اسٹیپ از کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس ایسے بنائے جائے جو انڈیا کے قبضے میں ہو. لیکن اٹس ناٹ اباؤٹ کشمیریز کہ وہ کشمیریوں کی حق کے لیے یہ تمام انفراسٹرکچر پروجیکٹس بنا رہے ہیں, ٹرین سسٹم بنا رہے ہیں یا وہاں پہ کمپنیاں بنائیں گے یا جو بھی کریں گے. اٹس آل اباؤٹ انڈیا. انڈیا کو اپنی گرفت وہاں پہ مضبوط کرنے کے لیے یہ جو چال ہے یا یہ جو جال ہے وہ بچانا پڑ رہا ہے. اینڈ انڈیا از ویری مچ سکسیزفل ان دیٹ کیونکہ وہ لیگلی بھی کر سکتا ہے اور وہ جس طریقے سے اپروچ کر رہا ہے کوئی اس پہ سوال اٹھانے والا نہیں ہے. لیگلی تو کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل لاز بھی منع کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو اپریسر ہوتا ہے وہ وہاں جا کے نہ اکانومی کو چھیڑ سکتا ہے, نہ ڈیموگرافی کو چھیڑ سکتا ہے, نہ ہی کسی اور چیز کے ساتھ کر سکتا ہے. لیکن انڈیا تو وائلیٹ کر رہا ہے اس کو. دیکھیں آپ, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کون سے انٹرنیشنل سسٹم کی بات کر رہے ہیں. آج جو یونائٹڈ نیشن ہے وہ کھلے عام بتا رہا ہے کہ فلسطین میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے. پھر بھی آج کے دور کے جو سب سے اسٹرانگر ممالک ہیں انٹرنیشنل سسٹم کے, وہ اسرائیل کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی یہاں پہ بھی وہی سین چل رہا ہے. انڈیا یہاں پہ اسرائیل کے وہ جو کہتے ہیں اسٹیپس پہ کو فالو کر رہا ہے اور سیٹلمنٹس پہلے اس نے شروع کی, ان سیٹلمنٹس کو اس نے جسٹیفائی کیا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو 370 and 35A. تو اس کے ایکشنز جس طریقے سے اپروچ کیے جا رہے ہیں, nobody is there to raise questions about it کیونکہ انفارچونیٹلی آج کے زمانے میں, آج کی دنیا میں ظالم کا راج ہے. مظلوم کی آواز, مظلوم کی پرابلمز کو کوئی نہیں سمجھتا, نہ اس کو آگے لانے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ کا ڈاکٹر صاحب پوائنٹ آ گیا. مجھے کوئکلی تیسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے جو کہ انڈیا کے حوالے سے, جہاں پہ مائنورٹیز کے حوالے سے ہم اکثر اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں جنہیں دیوار کے ساتھ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. مسلمانوں بالخصوص اگر ہم سٹارٹ کر لیں 90s کے اندر بابری مسجد میں جس طرح سے اس کے ساتھ کیا گیا, رام مندر کے حوالے سے کیا گیا, اور وہاں سے ایک نعرہ بلند ہوا تھا کہ ایودھیا تو جھانکی ہے, کاشی متھرا باقی ہے. اور یہ نعرہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے سچ ثابت کر دکھایا. 1991 کا ایک قانون ہے ہندوستان کا پلیسز آف ورشپ کا, یعنی اس میں انہوں نے کہا کہ جو سروے ہے وہ صرف بابری مسجد کو چھوڑ کر کسی اور مذہبی مقام پہ سروے نہیں کیا جائے گا. لیکن جو سابق چیف جسٹس تھا انڈیا کا DY چندرچوڑ, اس نے گیان واپی مسجد کے معاملے میں سروے الاؤ کیا, اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک آگ کی طرح پھیلتا جا رہا ہے. اور اب یہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ معاملہ پھیل رہا ہے کہ یہ کاشی متھرا سے آگے نکلتا راجستھان, اور راجستھان میں بھی وہ درگاہ جو 900 سال قدیم درگاہ ہے جس کے اوپر جو انڈیا کے وزرائے اعظم ہیں وہ چادر چڑھاتے ہیں, اس کے اوپر اب انڈین کلیم سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اور وہ اجمیر شریف کی درگاہ ہے جس کے اوپر اس طرح کے اب کلیمز آنا شروع ہو گئے ہیں. اس کے اوپر اسد الدین اویسی جو انڈین پولیٹیشین ہیں, مسلمان ہیں, وہ کیا ہیں آپ کو سنا دیتے ہیں. ججمنٹ میں انہوں نے پلیس آف ورشپ ایکٹ کو ججز نے کہا کہ یہ بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے. بعد میں CGI نے خاموش ہو گئے جب چندرچوڑ تھے. اب چندرچوڑ اپنے لیگیسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر جگہ میڈیا چینل بیٹھ کر انٹرویو دے رہے ہیں.
उन्होंने देखा क्या कर दिया उन्होंने ये। आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, एएसआई को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री, कि वो दरगाह है ही नहीं है? एएसआई क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है। जी, मैं आपको शामिल करूंगा। नक्शबंदी साहब, ये फरमाइएगा कि कितनी बड़ी वायलेशन है, खुद हिंदुस्तान ने धज्जियां बखेर दी हैं, उसके साबिक चीफ जस्टिस ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप की मॉकरी ऑफ लॉ कर दिया इन्होंने। देखिए, जो मेन लैंड इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनमें से फहरिस्त जो है मुसलमान, उनको हर किस्म के एट्रॉसिटीज़ अलाउ किए। जिस तरह अभी आपने बाबरी मस्जिद का ये किया, 1992 में अयोध्या, उसमें ये बनाया, राम मंदिर बना दिया। जामा मस्जिद जो सोनीपत है उसको दुर्गा मंदिर में उन्होंने तब्दील किया। इसी तरह बेशुमार जो बहुत पुरानी हमारी मस्जिदें थी, जामा मस्जिद, उनका कन्वर्ट किया मंदिर। बेशुमार ऐसे हमारे दरगाहें हैं जिनको भारतीय जो गवर्नमेंट है और फ्रंट पे ये शिवसेना और दूसरे जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं, उन्होंने अटैक्स की, जला डाले। तो जो ये रिलीजियस राइट्स है, उस पे अगर आप देखेंगे, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका यूएस का है, जो स्टेट जो इसको रिलीजियस राइट्स उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। जी हाँ, उनकी रिपोर्ट आप देख लीजिए कि किस तरीके से कि वो रिलीजियस राइट्स जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। मुसलमान उसमें नंबर 1 टारगेट। उसके बाद आप देख लीजिएगा चर्च को। एज अ कंट्री जो दावा करता है कि हम सेकुलर हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, नंबर वाइज हैं, जो अपने ही कानून को इतनी बुरी तरह से उन्होंने रौंद डाला है। सर्वे करवाना तो लीगल ही नहीं है, सर्वे कैसे करा सकते हैं? ये आपके सामने डॉक्यूमेंट्स में है। डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री कहाँ है प्रैक्टिकली? आप देख लीजिए, जो हमारे मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय अफवाज जुल्म डाल रहे हैं, इंसान हैरान हो जाएगा कि ऐसा भी जुल्म है। ऐसा भी, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं इसमें शामिल करूंगा आरिफ बहार साहब, आपको फरमाइएगा कि ये तो बहुत बड़ी स्कीम लगती है। इस तरह तो ये कोई दरगाह, कोई मज़ार, कोई मस्जिद नहीं छोड़ेंगे, सबके ऊपर अपने क्लेम्स, सबके नीचे से कुछ ना कुछ निकाल के ले आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जी, कि अगर बाबरी मस्जिद से इन्होंने जिस सफ़र का आगाज़ किया था, तो वो उनका सफ़र वहाँ ख़त्म नहीं हुआ था कि जब उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और वहाँ फिर उन्होंने पूरे एहतमाम के साथ एक नई कहानी, नया अफसाना तराशा था। तो ये हकीकत में एक तवील सफ़र का एक पहला कदम था, पहला आगाज़ था। उसके बाबरी मस्जिद के बाद ही हमने ये सुना था कि एक बहुत बड़ी फहरिस्त है ऐसी मसाजिद की, दरगाहों की, जो उन्होंने बना के रखी है इंतहा पसंदों ने, कि जो ये समझते हैं कि ये उस पे वो अपनी मलकियत का जो दावा करने जा रहे हैं। उसके बाद जो मथुरा की मस्जिद थी, उसको वीरान कर दिया। वो पहले से ही तनाज़ात में घिरी हुई थी। अब तो इनकी दीदा दिलेरी इस हद तक बढ़ गई कि अजमेर शरीफ पे आ गए, कि जिसको हिंदू भी मानते हैं। खुद मुझे वहाँ जाने का इत्तफाक हुआ है, और मुसलमानों के अलावा वहाँ हमने हिंदुओं को भी देखा है कि वो भी वहाँ आके वो अकीदत और एहतराम उन्होंने उसके नीचे से महादेव टेम्पल निकाल दिया। ऐसे अब ये इन्होंने बिल्कुल एक ऐसा, चूंकि इन्होंने हिंदुआइजेशन करनी है दोबारा अपनी, उस उनके जहन में एक खबत है, एक सौदा समाया हुआ है कि उन्होंने दोबारा जो है जो हिंदुस्तान का जो रिश्ता है वो कबल अज़ जो इस्लाम है उसके साथ जोड़ना है, और दरमियान में इस सारे दौर को हज़फ करना है। तो अब ये उनकी एक मुनज़्ज़म पॉलिसी है, और वो हर मस्जिद के नीचे, हर दरगाह के नीचे वो कुछ न कुछ तलाश करते हैं। उन्हें कुछ न कुछ आसार नज़र आ जाते हैं अपने माजी के।
تو وہ ایک بہانہ ہے ایسا کہ مسلمانوں کو تنگ بھی کیا جا رہا ہے، ان کا تشخص بھی تبدیل کیا جا رہا ہے، اور ہندوستان میں جو ایک مسلم ہندوستان کی تاریخ ہے اس کو ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو حذف کیا جا رہا ہے ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت. اور ہندو راشٹریہ کا بنانے کا جو یہ ایک نظریہ ہے ان کا، یہ اس کی طرف پیش قدمی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو عدلیہ ہے وہ سہولت کاری کرتی ہے، وہ سروے کی اجازت دے دیتی ہے. کہیں اعتراض اٹھاتا ہے کوئی ہندو چلتا پھرتا سادھو، تو عدالت جو ہے وہ اس کو سروے کی اجازت دے دیتی ہے، اور یوں ایک کھیل شروع ہو جاتا ہے. اچھی بھلی جو مسلمانوں کی ایک مقدس اور متبرک جگہ ہوتی ہے وہ پھر متنازع بن جاتی ہے، پھر خبریں اس کے حوالے سے آتی ہیں، اور یوں یہ ایک پوری ایک منظم کمپین ہے جو بھارت میں چل رہی ہے، جس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس میں سے ایک دور جو ہے کہ جس نے اس کو تہذیب دی ہے، جس نے اس کو تنظیم دی ہے، جس نے اس کو ایک نام دیا تھا، یعنی مسلم عہد جو ہے اس کو اس سے نکال دیا جائے، اور آج کے بھارت کا براہ راست جو رشتہ ہے وہ اس دور سے پیچھے جو ہے راجاؤں اور راجواڑوں کے ساتھ جوڑا جائے، نظریاتی اعتبار سے بھی اور تہذیبی اعتبار سے. ٹھیک، ڈاکٹر فراز صاحبہ میں آپ کو اس میں شامل کروں، فرمائیے گا کہ بابری مسجد کو گرا کر جب یہ سو کالڈ رام مندر بناتے ہیں تو اس کی جو اناگوریشن سیریمنی ہوتی ہے اس کے اندر نریندر مودی جاتا ہے. ایک ایسا سیکولر ملک ہے جس کے متنازع مسئلے کے اوپر وہاں کا سٹنگ پرائم منسٹر جاتا ہے. کتنا بڑا میسج تھا وہاں کی مسلمان اقلیت کو کہ اب ہم یہاں رکیں گے نہیں، ہم آگے جائیں گے، اور یہ جو جتنے بھی نام سامنے آ رہے ہیں یہ ایک پلاننگ کا حصہ تھا. دیکھیں، ایک چیز جو آپ نے شروع میں کہا کہ ہندوستان ایک ڈیموکریسی ہے، تو کیا وہ واقعی ڈیموکریسی ہے؟ ڈیموکریسی کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے بائی دا پیپل فار دا پیپل آف دا پیپل، وہ یہاں فٹ ہی نہیں ہوتی ہے. ہندوستان میں جو ڈیموکریسی ہے وہ بائی دا بی جے پی فار دا بی جے پی اینڈ آف دا بی جے پی ہے. یہاں پہ جو آپ بات کر رہے ہیں بابری مسجد کی، اور اس کو جب گرایا گیا اور اس کی جگہ مندر بنایا گیا، وہ انفارچونیٹلی بی جے پی کا ہی ایک الیکشن کیمپین کا ان کا ایک نیریٹو تھا کہ جب ہم پاور میں آئیں گے، جب آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم یہ بابری مسجد کا قصہ تمام کریں گے، جو انہوں نے کر کے بھی دکھایا. تو اٹ واز لائک اے وننگ کائنڈ آف وہ جو کہتے ہیں نا اسٹنٹ تھا مودی کے لیے کہ وہ جا کے دکھائے، مسلمانوں کو ایک پیغام دے کہ تمہارا یہاں پہ کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو میں چاہوں گا، جو بی جے پی چاہے گی، ہم وہی کریں گے. اور اسی تحت یہ ہندوستان کی اندر کی آواز ہے جو لوگ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے گلی کوچوں میں انہوں نے ہندتوا کے فالوورز کو، آر ایس ایس کے جو لوگ ہیں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. تو ہر ایک گلی کو 10 15 اور 20 لوگوں پہ دیے گئے ڈیپینڈنگ آن دا سائز آف دا اسٹریٹ، اور پھر ہر ایک گھر کو ایک ایک آر ایس ایس کے ایجنڈے کے تحت ان کو ایک ایک بندے کو دیا گیا کہ آپ جائیں ان لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے کیسے کہاں کھڑے ہونا ہے اور کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. لوگوں کو گھروں سے گھسیٹ کے نکالا گیا اور کہا گیا کہ آپ جب بابری مسجد کو گرایا گیا آپ آئے اور مسجد کو سپورٹ کریں، چاہے وہ سکھ تھا چاہے رتھ وہ یاترا، عیسائی تھا. جی، تو رتھ انہوں نے یاترا ایک، نکالی تھی انہوں نے. جی بالکل، اور وہ انہوں نے لوگوں کو زبردستی گھسیٹ کے نکالا تھا. اگر لوگ انفارچونیٹلی اس میں اگر وہ شامل نہ ہوتے تو ان کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے. جہاں پہ صحیح. ہندتوا، جہاں پہ مودی کا بہت بڑا جو کہتے ہیں نا ایک زوردار قسم کا انفلوئنس چل رہا ہے، تو انفارچونیٹلی ہندوستان از ناٹ اے ڈیموکریسی. ہندوستان بی جے پی کے لیے، ہندتوا کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جو اس کے تحت اپنے سسٹم کو وہ ڈاکٹر صاحب آپ چلاتے کا ہیں. پوائنٹ آ گیا. میں اس میں لو صاحب کوئکلی آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ کیا جو مودی کا سیاسی مستقبل ہے وہ اب اس طرح کی ہتھ کنڈوں میں رہ گیا ہے، اس کے علاوہ اب کوئی اسے سیاسی مستقبل نظر نہیں آتا؟ دیکھیں، جو ہندو انتہا پسند ہے وہ بھاجپا کی سرپرستی میں، مودی کی سرپرستی میں ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کا تشخص ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کرنے کے در پہ ہے. اب چونکہ یہ سیاست بھی اسی پہ کرتے ہیں، اب مذہبی کارڈ بھی کھیلا جاتا ہے. مذہبی منافرت تو عروج پہ ہندوستان میں. اگر آپ دیکھیں کہ ایودھیا میں شکست سے 2-4 ہے مودی، اس دفعہ تو الیکشن وہاں ہار گیا تھا، اور اسی طرح سے اب یہ پھر کارڈ کھیلا جا رہا ہے. حالانکہ ابھی بابری مسجد کا زخم ختم نہیں ہوا تھا کہ معین الدین چشتی کی زیارت پہ اس طرح کا. ایک اور اپنی ناظرین کی انفارمیشن کے لیے کہ جتنی جگہوں کے اوپر مساجد کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ان تمام جگہوں پہ جو صوبائی حکومتیں یا ان کی ریاستی حکومتیں ہیں وہ بی جے پی کی ہیں. وہ بی جے پی کی ہیں، اور یہ بی جے پی کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. اب جس طرح سے آپ نے بات کی کہ دیکھیں عدالت کا جو فیصلہ ہے یہ بھی نامناسب اور غیر قانونی ہے. ہندوستان کا آئین یا قانون کسی جگہ اس طرح کا اجازت نہیں دے سکتا ہے کہ آپ سروے کریں، آپ پنچایت بٹھائیں. آپ دیکھیں اتراکھنڈ میں انہوں نے پنچایت بٹھائی ہے، اور یہ ہمکانہ فعل ہے، ہمکانہ جو ہے نا وہ حرکتیں ہیں. دیکھیں، پہلے تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی غیر
मुसलमान की इबादत गाह को डिमोलिश करें और वहाँ अपनी इबादत गाह बनाएं। ये हो ही नहीं सकता कि वहाँ आप कह रहे पर हैं इस मोदी तरह का की- जो सियासी मुस्तकबिल है उसको इसी नफरत में नजर आ रहा है, इसके अलावा कोई और कुछ भी नहीं, वो नफरत से भरपूर है और ठीक। उसके रगों में ठीक। कूट कूट करके भरा है ठीक, आपका नफरत पॉइंट आ मुसलमानों गया। के हवाले I से, have to- इस्लाम के हवाले से। जी, आई हैव टू वाइंड अप जी। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट का। आज के मौज़ूआत के हवाले से तज्ज़िया और तबसरा आपने मुलाहिज़ा किया। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।